बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और अपनी पढ़ाई के हवाले से अपनी तरफ से पूरी कोशिश और जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। ज़हन में रखिए, ये जो वक्त है, ये जो हालात हैं, ये सब के लिए यकसां मुश्किलात और इम्तिहान की सूरत में ज़ाहिर हुए हैं। तो इसलिए हम अपने अपने तौर पर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाते हुए अपने आने वाली नस्लों और इसके साथ साथ जो मौजूदा अहद के लोग हैं उनके हवाले से कुछ बेहतर काम सर अंजाम देने की पोजीशन में आने की तरफ आएँ। हमारा यही काम और यही कारनामा होना चाहिए। तो हमने पिछले लेक्चर के दौरान एक सबक पढ़ा था और आना घर में मुर्गियों का, और जो कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का लिखा हुआ था। और अब ये जो मज़ीद आगे सिलसिला है, इसमें हम एक नज़्म जो है ख़िताब ब जवानाने इस्लाम, जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई है, इस पर बात करने जा रहे हैं। यकीनन अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, यानी उनका जो काम है वो तारीफ़ और तौसीफ़ से कहीं ज़्यादा आगे जा चुका है। आप इनको सिलेबस से हटकर भी इनके हवाले से बहुत कुछ सुन चुके, आपने छोटी क्लासों में भी इनको पढ़ा। इनके लिए बहुत सारे जो हैं वो जुमले फ़िक्रे इस्तेमाल होते हैं, जैसे इनको हकीमुल उम्मत कहा जाता है। ये हमारे कौमी शायर हैं। इनके हवाले से वाज़े तौर पर जो बात की जाती है कि इन्होंने जो मुसलमान कौम थी उसको गफलत की नींद से बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। इनकी शायरी को शऊरी कोशिश से तशबीह दी जाती है, और इसके साथ साथ जो इनकी फ़िक्र है उसको रूह इस्लाम तस्लीम किया जाता है, या फिर जो इस्लाम की रूह है उसके हवाले से जो प्रचार है वो इनकी शायरी में जिस तरह मौजूद है उसकी शायद मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इसी तरह एक और चीज़ जो इनकी शायरी के हवाले से हम वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि जिन दिनों अल्लामा इकबाल इस शायरी को तरतीब दे रहे थे और इनकी फ़िक्र और फ़लसफ़े के हवाले से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ये एक ऐसी शायरी है जो पाकिस्तान बनने की हद तक है। जैसे ही पाकिस्तान बन जाएगा या खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्लाह ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर तक नहीं पहुंच सकेगा या शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा, तो फिर उसके बाद ये शायरी ख़त्म हो जाएगी। इसके असरात उस तरह से किसी सूरत भी मुरतब नहीं हो सकेंगे कि जिस तरह से इसके हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना अरसा गुज़र चुका, वक्त कितनी करवटें बदल चुका, इसके बावजूद जो है हमारे मौजूदा अहद के लोग शायद अपनी शनाख्त और अपनी पोजीशन उस अंदाज से वाज़े नहीं कर पाए कि जिस अंदाज से अल्लामा इकबाल की शायरी हर आने वाले दिन के अंदर मजबूत और मुस्तहकम होती चली जा रही है। यहाँ तक कि एक अहम बात जिसके हवाले से कहा जाता है कि अब तक सबसे नया आज़ाद होने वाला मुल्क हांगकांग, उसमें भी अल्लामा इकबाल की नज़मों को ही ट्रांसलेट करके वो लिटरेचर उन लोगों में तकसीम किया गया, और वो कहते हैं कि इसी की बदौलत वो आज़ादी के शऊर की तरफ आए और उन्होंने जापान के तसल्लुत से अपने आप को आज़ाद करवा लिया। दूसरी बात, अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत है, अगर हम आम तौर पर जब बात करते हैं ख़ुसूसन शोरा कराम के हवाले से कहा जाता है कि उनके फ़न पर ही बात की जाए, उनकी शख्सियत को उसमें शामिल ना किया जाए, क्योंकि बदकिस्मती से उनकी शख्सियत इस हवाले से इतनी मजबूत नहीं होती कि उस पर बात की जा सके। नतीजतन शायर अपनी शख्सियत की बदौलत अपने फ़न को भी बहुत निचली सतह तक ले जाता है। मैं इस हवाले से अगर कुछ और ज़्यादा मिसालें नहीं तो एक मिसाल ज़रूर दिया करता हूँ जिसमें सागर सदीकी नुमायाँ है। अगर उस बंदे की शख्सियत कहीं थोड़ी बहुत मजबूत होती तो जितनी अहम शायरी उस बंदे ने की थी शायद उसका नाम आज उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत बुनियादों पर लिया जाता, या उसको वो एहतराम जो अभी भी मिल रहा है उसमें कहीं ज़्यादा इजाफा हो चुका होता, या उस एहतराम को बाकायदा मुखलस अंदाज में पेश किया जाता। उसकी निस्बत इकबाल ने ना सिर्फ साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी
بلکہ جو کچھ اپنی شاعری کے اندر لکھا، جن موضوعات کو اپنی شاعری کے اندر موضوع بحث بنایا، اس کے حوالے سے سب سے پہلے اپنے کردار کو لازمی طور پر اس حوالے سے پرکھا اور اس کو سامنے لے کر آئے۔ اور سب سے اہم بات کہ پاکستان کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا، اور ان کے اس خواب کی بدولت ہم ایک نئے وطن کی طرف آئے جس کا نام پاکستان رکھا گیا، اور ہم الحمدللہ اس کے شہری ہیں۔ تو یہ ہم نے کچھ مختصر طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو کر لی۔ میں ان کی جائے پیدائش سیالکوٹ یا جیسے ان کے والدین کا کردار ہے اس حوالے سے مزید گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ جو شخصی طور پر کچھ چیزیں ہیں وہ ہم تقریباً جانتے ہیں، اس کو آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو ان کی تحریر کی خاصیت ہے اس پر میں ضرور کچھ نہ کچھ گفتگو، کچھ نہ کچھ بات کروں گا۔ تو یہ ایک نظم ہے جی، خطاب با جوانان اسلام۔ بچے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ لفظ بے جو لکھا ہوا ہے ہم نے ایسے ہی لکھنا ہے، کیونکہ اس نظم کے اندر سب سے بڑی جو خامی آتی ہے کہ اس کے عنوان کو لکھتے ہوئے بچے جو ہے وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے اور اس میں بھی کمی بیشی کر لیتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ سبق کا عنوان وہی رہے گا، ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند، بالکل اسی طرح نظم کا عنوان بھی اسی طرح سے رہے گا۔ اب یہ جو نظم ہے یہ ظاہری بات ہے، نظم کسی ایک خیال کے گرد گھومتی ہے، مقصد کو لے کر چلتی ہے۔ خصوصاً جو علامہ اقبال ہیں ان کی شاعری کا جو طرہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو مسلمانوں کی شاندار تاریخ ہے، مسلمانوں کا جو شاندار ماضی ہے جس کے اندر مسلمانوں نے اپنی فتوحات کے جھنڈے لہرائے اور اپنے اخلاق، تہذیب اور تمدن کے حوالے سے اپنے آپ کو دوسری قوموں سے نہ صرف نمایاں کیا بلکہ کچھ ایسی مثالیں قائم کی کہ جس کی بدولت جو ہے آنے والے وقت میں ان کو مزید سرخروئی کی طرف جانا چاہیے تھا۔ اور علامہ اقبال جب اپنے آس پاس کا جائزہ لیتے ہیں، جب علامہ اقبال اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کو اپنے آس پاس موجود لوگوں کی حالت، ان کی زندگی گزارنے کا انداز پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ افسوس کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ خاص طور پر جو نوجوان ہیں، کیونکہ جو مستقبل کے معمار ہیں، ان کے حوالے سے علامہ اقبال کو بہت زیادہ فکر اور پریشانی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس چیز کو سنبھال لیں، وہ کسی طرح اس چیز کو لے کر چلیں تاکہ ان کا آنے والا وقت بہتری کی طرف جا سکے۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کے اندر آپ کو بیک وقت تشبیہ، تلمیح اور استعارہ نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی شاعری کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کے ایک ہی شعر کے اندر عربی، فارسی، اردو اور بہت ساری دیگر زبانوں کے الفاظ بھی یکجا نظر آئیں گے۔ تو میں نظم کی ابتدا کرتا ہوں، شعر پڑھتا ہوں، پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اب یہاں پر دیکھیں جی، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، گردوں اس سے مراد ویسے تو آسمان ہے لیکن یہاں پر مسلمان ہیں جی، مسلمانوں کا عروج ہے۔ گردوں آسمان کو کہتے ہیں، فلک کو کہتے ہیں، عنبر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا جو عروج ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، بلندی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جی اس کے اندر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تارا، یعنی ایسا تارا جو اپنی شان و شوکت کھو چکا ہو، جس میں کوئی چمک باقی نہ ہو، جس کی طرف کسی کی توجہ نہ جاتی ہو، آسمان سے جدا ہو چکا ہو، یعنی جو اس کا اپنا اصل ہے اس سے بچھڑ چکا ہو، اس کی اپنی کوئی شناخت اور پہچان باقی نہ رہی ہو۔ در حقیقت یہاں پر تشخص کی بات کی جا رہی ہے، وہ شناخت جو مسلمان قوم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اے مسلمان نوجوان، کبھی تو نے یہ سوچا کہ تو کس عروج اور بلندی سے زمین پر گرا ہوا ہے؟ یعنی یہاں پر جو ہے ہم اس کو ایک انداز سے دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف اگر ہم اس کو یوں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اے نوجوان مسلمان، تو نے کبھی سوچا
کہ تو کتنی بڑی عظیم قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اب دونوں طرح سے ہم نے اس کو دیکھ لیا، اب ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال یہاں پر ماضی کو یاد کرتے ہوئے اور نوجوان کو خصوصاً ماضی کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے حال کا آئینہ دکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، آج تو جس انداز کی زندگی گزار رہا ہے، آج جس طرح تیری کوئی شناخت اور پہچان نہیں ہے، آج کوئی جس طرح تجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو نے کبھی سوچا کہ تو کبھی اسی طرح سے تھا؟ تو نے کبھی سوچا کہ تیرا تعلق کس قوم سے ہے؟ تیری قوم کس طرح سے زندگی گزارتی تھی؟ تو کون سے مسلمانوں میں سے ہے جن کے کردار اور عمل کی مثالیں دنیا دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی؟ اور تیرا جو سلسلہ نسب ہے وہ کس سے جا کر ملتا ہے؟ تو اپنی اصلیت سے آشنا ہے؟ یہ ہم بات جو ہے اس حوالے سے اگر کریں تو غلط نہیں ہوگی کہ علامہ اقبال نے ہمیشہ انسان کو اس کی پہچان کی طرف لانے کی کوشش کی۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تجھے اس بات پر سوچ بچار کرنی چاہیے کہ تیرا تعلق کس قوم سے ہے۔ اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو کتنا شاندار ماضی رکھنے والی قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر آج تو جس طرح دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، آج تو جس طرح اپنے آپ کو بھٹکائے ہوئے ہے، تو مکمل طور پر جو ہے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے آئے۔ وہ کہتا ہے تیرا تعلق اس مسلمان قوم سے ہے جس کے روب و دبدبے سے در و دیوار لرز جاتے تھے، جس کے سامنے کفار کسی صورت بھی کھڑے نہیں ہو پاتے تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ نوجوان، تجھے سوچنا ہوگا، تجھے اس حوالے سے بہت اہم طریقے سے سوچنا ہوگا کہ کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی بدولت تو تباہی و بربادی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اقبال کس طرح سے اپنی قوم کے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے اسے اس کے ماضی کی طرف لوٹنے اور اس ماضی کی بدولت اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لانے پر بضد ہیں، یا پھر اسے شعور کی ان منازل کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی شناخت کی طرف آ سکتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے یہ شعر جو ہے اس کو پڑھا، اور اب میں دوسرے شعر کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ شعر ہم پہلے شعر کے ساتھ ملا کر ہی لے کر چلیں گے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں۔ اب یہاں پر کیا ہے جی کہ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ یہاں پر جو دارا شکو ہے اس کی بات ہو رہی ہے جی، ایران کی سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ کہتا جی کہ تجھے اس قوم نے اپنی محبت بھری گود میں پالا ہے جس نے سلطنت ایران کو تسخیر کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا جی کہ ایران سپر پاور تھی، یعنی ایران جو ہے وہ سپر پاور تھا، اور علم کے حوالے سے آج بھی ایران سپر پاور ہے۔ اس کے اندر جتنے علم رکھنے والے، جتنے جاننے والے لوگ موجود ہیں وہ آج بھی سپر پاور ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے اس نے نوجوان کو اس کا ماضی یاد کروانے کے لیے ایک اور مثال سامنے رکھ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو اس قوم کی گود میں پل کر جوان ہوا ہے۔ کون سی قوم؟ جس نے بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ لیا تھا۔ اب یہاں پر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے جی؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے لوگوں کا خیال تھا کہ جو دنیاوی طاقت ہے وہی سب کچھ ہے، جو روب دبدبا ہے وہی سب کچھ ہے، جو روپیہ پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے، جو لاؤ لشکر ہے وہی سب کچھ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو کہ مٹھی بھر ہوتے تھے، اپنے ارادے کی مضبوطی اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے بڑے بڑے تخت و تاج ان کے پاؤں کی ٹھوکر بنتے رہے۔ اور اس میں مثال کے طور پر علامہ اقبال نے شامل کر دیا ہے ایران کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح ایران کو مسلمانوں نے تسخیر کیا، تو اگر یاد کرے، تو اگر سوچے تو تیرا تعلق اسی قوم سے ہے، اور آج تو غیر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے
کہ جو مخالفین تھے، جو کفار تھے، جو نعوذ باللہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے، مسلمان ان کا غرور خاک میں ملا دیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب آج کیا مسئلہ ہے، آج کیا مسئلہ ہے کہ ان کی نسبت اور عظمت جو ہے وہ کہیں گم کر دی، تم نے بھلا دی، گنوا دی۔ اور لہٰذا اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر تو عالم اسلام کے کارناموں سے واقف ہو جائے اور اس کی طرف چلائے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ تو دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کر سکتا ہے، تو دوبارہ سے ان تمام منازل کو طے کر سکتا ہے کہ جن منازل کو اس سے پہلے ماضی میں مسلمان طے کر چکے ہیں۔ اور وہ شان و شوکت جو گمنامی کے گڑھے میں کہیں گم ہو چکی ہے اور جس کی بدولت تم اپنے آپ کو گمنامی کے گڑھے کی نظر کر چکے ہو، تم اپنے آپ کو واپس لا سکتے ہو۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے شعر میں بھی اور دوسرے شعر میں بھی علامہ اقبال اپنے عہد کے نوجوان سے مخاطب ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوان کو ماضی کی یاد دلا کر، ماضی کے قصوں کو بیان کر کے اسے اپنے اصل کی طرف واپس لانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر نوجوان اپنے ماضی کو جان لے گا تو پھر وہ اپنے حال کو اس کے ذریعے بہتری کی طرف لے آئے گا، اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا تعلق کس قوم سے ہے، اس قوم سے ہے جو کسی صورت بھی کفار سے نہیں ڈرتے تھے، جو ہر صورت اپنے قوت بازو اور اللہ پاک کی مدد پر کانے تھے، قناعت کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو گمنامی کے گڑھے سے نکال لے۔ تو بچوں ہم نے دوسرا شعر بھی پڑھا، تیسرے شعر کی طرف جا رہا ہوں جی، بہت زیادہ اہم شعر ہے۔ کہتا جی تمدن آفری، تمدن کہتے ہیں جی رہنے سہنے کے طریقے کو، خلائق آئین جہاں داری۔ اب یہاں پر لفظ خلائق بنانے والے کے لیے ہے، یعنی پیدا کرنے والا، بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ آئین قانون کو، دستور کو، قاعدے کو کہتے ہیں، جہاں داری دنیا داری کو کہتے ہیں، حکمرانی کو کہتے ہیں۔ آفرین لفظ استعمال ہوا ہے جی، آفرین بھی بنانے والا اور تخلیق کرنے والا ہی ہے۔ آگے کہتا ہے جی وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، گہوارہ جی ٹھکانے کو، مسکن کو، جھولے کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شتربان جی اونٹ چرانے والے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا جی کہ جو عرب کے لوگ تھے یہ اونٹوں کی دوڑ صحرا کے اندر کروایا کرتے تھے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ لڑائیوں بڑھائیوں اور اس کے ساتھ ساتھ قانون قاعدے کی دھجیاں اڑانے میں گزرتی رہی، اور یہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے۔ اب یہاں پر انہوں نے دونوں طرح سے جو عرب کا ماضی ہے اس کو سامنے رکھ دیا۔ نمبر ایک کون سا ماضی کہ جب وہ زمانہ جاہلیت میں سے گزر رہے تھے، جب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تہذیب کیا ہے، رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، انسان انسان کو دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ وہ لہٰذا اس کے اندر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ صحرا جہاں پر صرف خاردار جھاڑیاں اگتی تھیں، جہاں پر پھلدار درخت نہیں ہوتے تھے، جہاں پر زمینیں زرخیز نہیں تھیں، جہاں پر پانیوں پر لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جس طرح اونٹ پانی پیے بغیر کئی کئی دن صحرا میں گزارا کرتا ہے، عرب کے لوگ بھی اسی طرح اونٹوں کی سی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تہذیب سے آشنا کیا، اس کو تہذیب جیسا معاشرہ بنایا، تو پھر اس کے بعد یہی قوم جو ہے وہ اٹھ کر نمایاں طور پر سامنے آ گئی، اور اسی کی بدولت جو دنیا ہے اس نے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا سیکھ لیا۔ اس کو دنیا کے گر آ گئے، اس کو رہنے سہنے کا طریقہ آ گیا، اور اسی کی بدولت پھر دنیا اس دنیا کے لیے آسانیوں کی طرف چلی گئی۔ یعنی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے کہ ایسی قوم جو قانون، دستور اور قاعدے سے آشنا نہیں ہے، جو اس سے دور بھاگ رہی ہے، اور دوسری طرف وہی قوم ہے جو اس پوری دنیا کو قانون، قاعدے اور دستور کی طرف لے کر آ رہی ہے، رہن سہن کے طریقے سمجھا رہی ہے، رہن سہن کے طریقے بتا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے ماضی کی طرف جا اور تو سوچ
اور تو دیکھ کہ کس طرح سے تیری قوم نے ترقی کی منازل کو طے کیا، کس طرح سے اس نے اپنے تشخص کو قائم کیا، کس طرح سے اس نے اپنے روب و دبدبے کی دھاک کفار کے دلوں پر قائم کی، کس طرح سے اس نے اپنے حسن سلوک سے، کس طرح سے اس نے اپنی تہذیب اور تمیز سے لوگوں کو اس طرف لے کر آئی کہ اس کے نتیجے میں وہ اس کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بدولت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں رہنے سہنے کے طریقوں کی طرف آ گئے، اور یہی وہ چیز چاہتا ہے۔ شاعر اس شعر کے ذریعے اپنے عہد کے نوجوان سے مخاطب ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ حسن سلوک جو مسلمانوں کا شیوا تھا، وہ مردانگی، وہ اسلام کے حوالے سے جنگجوئی جو کہ مسلمانوں کا شیوا تھی، وہ کہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس میں تازہ ہو جائے، اور اس کی بدولت جو ہے وہ اپنے کھوئے ہوئے تشخص کو نئے سرے سے بیان کر سکے، نئے سرے سے قائم کر سکے۔ تو بچوں، ہم نے 3 اشعار کی تشریح کو دیکھا، علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام کے حوالے سے، اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ نظم بہت زیادہ اہم ہے۔ جب سلیبس سمارٹ نہیں ہوا تھا تو تب بھی یہ نظم بہت زیادہ اہم تھی، لیکن خصوصی طور پر سلیبس سمارٹ ہونے کی وجہ سے یہ نظم اور زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی ہے۔ خصوصاً اس کا جو 5واں اور 6واں شعر جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 7واں شعر بھی اس میں آپ شامل رکھیے، اور اس میں میں مختلف طریقے سے مزید جو باقی ہمارے اشعار رہتے ہیں اس پر بات کروں گا۔ لیکن ایک بات دیکھیے گا کہ اس میں بہت ساری گفتگو جو ہم نے پہلے شعر، دوسرے شعر، تیسرے شعر کے لیے کی ہے، وہ باقی اشعار کے اندر بھی کہیں نہ کہیں موجود رہے گی۔ فرق کتنا رہے گا کہ ہمیں تکرار لفظی سے بچنا ہوگا، ہمیں اپنے الفاظ کو اس طرح سے ترتیب دینا ہوگا کہ اس کے ذریعے ہم ہر پیراگراف کے اندر کچھ نئی اور بہتر چیزوں کو سمو سکیں۔ تو اس میں کوئی چیز پوچھنے والی ہو، کوئی بات جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کی جانے والی ہے، تو وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، آفس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔